अस्सलाम वालेकुम जी। सरीना ईसा साहिबा जो हैं वो अपना बेगम हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो काजी ईसा साहब के जो हैं वो साहबजादे हैं। काजी ईसा साहब जो हैं वो बलूचिस्तान के एक सरदार रहे हैं। कायद आज़म के वो बहुत चहेते थे, मतलब कि पढ़े लिखे आदमी थे। इसलिए रवायती सरदारों को जो थे वो खलते थे। तो जो है वो तारीख़ के अंदर उनका दो हवालों से ज़िक्र है। एक हवाला वो है जो हमारे यहाँ रवायती तौर पे मुतालिया पाकिस्तान के मुसन्निफ़ीन जो हैं आजकल उसको प्रोपेगेट करते हुए पाए जा रहे हैं। दूसरा हवाला वो है जो असली हवाला है, और असली हवाला ये है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ जब ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो खा गए हैं 5 लाख, उस ज़माने में 5 लाख रुपए का अतिया मुस्लिम लीग नून का जो फ़ंड खा गए हैं, जब ये शिकायत मोहम्मद अली जीना साहब तक पहुंचाई गई, तो जीना का मतलब होता है मुनहिनी, पतला सा, ठीक है। तो उनके पूरे ख़ानदान के अफराद के साथ जीना लिखा जाता था। ये तो हमें मुल्तान में आके इंकशाफ हुआ कि वो जिना है, जुलजना से जिना है, अदरवाइज़ वो जीना था। तो जीना साहब जो थे उन्होंने कहा कि अच्छा आपका ख्याल है कि वो कितने पैसे खा गया होगा। उन्होंने कहा जी 5 लाख रुपया। वो कहते हैं कि झगड़ा कोई 3-3.25 लाख का था, लेकिन उन्होंने बढ़ा के बताया। कायद आज़म ने अपनी चेक बुक निकाली, 5 लाख का चेक लिखा और कहा कि ये आप अपने पास रख लें, आपने आइंदा फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ बात नहीं करी। तो इसका मतलब है कि फ़ाइज़ ईसा साहब के अंदर वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की क़यादत देखते थे। मैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर रहा हूँ। वो जो ईसा साहब हैं, और उन्होंने जिस तरह पूरे बलूचिस्तान का दौरा किया जब ये होना था, हमने हमारे बलूच सरदारों ने बताना था कि जनाब ये जो है बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर शामिल होना है या नहीं। तो उस वक्त उन्होंने लॉबिंग की जो कि उनके ख़िलाफ़ डाली जा रही है। नफ़रत में ये लोग तारीख़ को सबसे पहले कत्ल करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये आपको तारीख़ का हल्का सा हवाला भी दिया जाए। उनके साहबजादे हैं फ़ाइज़ ईसा साहब, और फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं जब वो उनको कहा गया कि जज बने, और इसरार करके कहा गया कि जज बने, तो वो जज बन गए। जब चीफ़ जस्टिस बने वो कोयटा हाई कोर्ट के, तो उस वक्त उन्होंने जो पहली तनख्वाह ड्रॉ की वो उस टैक्स की मिकदार से कई गुना कम थी जो हर साल वो एज ए वकील अदा किया करते थे, ठीक है। और आज के बहुत आला अदालती मंसूबों पे फायज लोग जो हैं वो उनकी टैक्स लॉ फर्म के बाहर खड़े रहते थे कि कोई केस यहाँ से अनायत हो जाए और उनका भी दाल रोटी चलती रहे। तो ज़ाहिर है कि ये काजी फ़ाइज़ ईसा के दफ्तर के बाहर खड़े होते होंगे माजी के अंदर, तो और भी बड़े सारे दरवाज़ों के बाहर खड़े होंगे जहाँ से रातब डाला जाता होगा। तो छोड़ें इस बात को, क्यों मैंने कंटेम्प्ट का नोटिस करवाना, तो खड़े होते होंगे। खैर ये बात तो अपनी जगह पे। उनकी मिसेस जो हैं उनके ख़िलाफ़ झूठे इल्ज़ामात लगाए गए। इस हकूमत ने और इस हकूमत को मुसल्लत करने वालों ने जो था वो इन इल्ज़ामात को बढ़ावा देने के लिए तमाम निज़ाम को तलपट कर दिया। कुदरत की लाठी जो है वो बेआवाज़ होती है, और मकाफ़ात अमल जो है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। मैं भी जब दुआ किया करता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, आपकी मर्जी और मंशा है, आप कितना अता फरमा दें, लेकिन मुझे इन लोगों को के ऊपर मकाफ़ात अमल नाज़ल होते हुए दिखाना है आपने मरने से पहले। और अगर आपका प्रोग्राम डिले है तो फिर मेरी उम्र में भी इजाफा फरमा दिया जाए। लेकिन नहीं, वो बहुत जल्दी जल्दी अल्लाह तबारक व तआला दिखाता है। इसी तरह का एक जो था वो लफ्ज़ से मुंह से बड़ा गलत लफ्ज़ निकलने लगा था। एक शख्स जो है वो गुज़िश्ता दिनों अपने अंजाम को पहुंचा। शहजाद अकबर नामी एक गुंडा होता था जो कि मीडिया पे बैठ के जिसकी चाहे इज्जत उछाल दिया करता था, ठीक है। और उसने सरीना ईसा साहिबा के बारे में क्या कुछ नहीं बकवास की प्रेस कॉन्फ्रेंसों के अंदर। फिर वो जो दंदान साज मस्खरा है ना, वो मस्खरा जो हमारे ऊपर एज ए सदर मुसल्लत किया गया है, वो बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों में इस्लामाबाद की सड़कों पे घूमने वाला वो मस्खरा क्लाउन जो है, उस क्लाउन ने ऐवान सदर को मिस यूज करते हुए जज साहब और उनकी फैमिली के बारे में बकवासियात की।
اس وقت بھی ہمارے دوست احباب نے وہ سرینا عیسیٰ صاحبہ کو ریکویسٹ کی کہ آپ بھی اس کے جواب میں کچھ کہیے، تو انہوں نے کہا کہ زیر سماعت مقدمات کے اندر جو ہے ان کا احترام کیا جانا چاہیے، کوئی بات نہیں کہی جانی چاہیے، اور یہ بات کو بینگ اے وائف آف جج اگر میں آبزرو نہیں کروں گی تو کون کرے گا، تو لہٰذا وہ اس پہ نہیں بولی۔ اب پھر ان کو کچھ دوستوں نے ریکویسٹ کی، میں آگاہ ہوں اس پورے عمل کے، تو وہ مان گئیں، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اپنے سرکاری گھر میں سے بھی یہ بیٹھ کے انٹرویو نہیں دیں گی، اور پھر انہوں نے وہ یہ مینشن بھی کیا۔ باقی باتیں دوست احباب نے بتائیں۔ عبدالقیوم صدیقی صاحب نے بڑے مناسب طریقے سے اس کی ریکارڈنگ کا اہتمام کیا۔ میں نے پتا پیسے لگے ہوں گے، انہوں نے ٹیکنیکل ٹیم ہائر کی اور انہوں نے ملٹیپل ونڈوز بنا کے اس کے اندر جناب سید طلعت حسین صاحب، اور اس کے بعد جناب سلیم صافی صاحب، اور اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے عبدالقیوم صدیقی صاحب تو تھے ہی تھے، اور پھر اپنے وجاہت مسعود صاحب، اور آخر میں اپنے عمران شفقت صاحب جو تھے ان کو اس کے اندر بٹھا کے پورا پینل ان سے انٹرویو کیے، اور وہ سخت انٹرویو کیے۔ میں اپنا اس کے حوالے سے جو سخت سوالات کیے انہوں نے اس کا بڑی تحمل سے جواب دیا۔ ٹیچر ہے نا بیسیکلی، اور وہ بھی انگریزی کی، اور پھر انگریزی میں جب ان کا انٹرویو تھا تو بھائی ان کی اس ایبلٹی کا بھی امتحان تھا نا، کہ وہ کس طرح الفاظ کو نپے تلے انداز کے اندر ڈلیور کرتی ہیں۔ مطلب میں تو ان اسٹوڈنٹ کو بلیس سمجھتا ہوں جو ان سے پڑھے ہوں گے، لیکن میں نے اس کے اوپر ولاگ نہیں کرنا تھا۔ ہمارے جو ہے وہ اگرچہ عبدالقیوم صدیقی صاحب جو تھے ان کی خواہش تھی، لیکن میں نے اس کے اوپر ولاگ نہیں کرنا تھا۔ ایک بات جس نے مجھے اس پہ ابھارا کہ اس انٹرویو کے بعد پھر کچھ کونوں خدروں سے یہ واہیات بات سامنے آنا شروع ہو گئی کہ جناب منی ٹریل تو اس نے اب بھی نہیں دی۔ تو میں نے کہا ان جاہلوں کے منہ کے اوپر ایک زناٹے دار تھپڑ مارا جائے جو کہ میرے ہاتھ سے ہو یہ نیک کام، تو میں ان کی خدمت کے اندر یہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ حضور بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک نظام موجود، مالیاتی نظام کی بات کر لیتے ہیں، میں نظام عدل کی طرف نہیں جا رہا، ہاں مالیاتی نظام موجود ہے۔ میں یہاں پہ رہ رہا ہوں، میں یہاں سے کچھ رقم پاکستان سے باہر منتقل کرنا چاہتا ہوں، تو میں وہ رقم لے کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس جاؤں گا کہ بھائی جان یہ میری پاکستانی روپے ہیں، اس کے برابر مجھے ڈالر عنایت فرما دیجئے، میں نے یہ باہر لے کے جانے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان مجھ سے اس کے مقاصد پوچھے گا، میں اس کو مقاصد بتاؤں گا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ کہے گا کہ یہ پیسے آپ نے لیے کہاں سے۔ سب سے پہلے وہ پوچھے گا آپ تو تیرے کو پیسے آئے کتوں، آپ نے پیسے لیے کہاں سے۔ آپ کے پاس سب سے بڑا ثبوت ہے آپ کی ٹیکس ریٹرن۔ آپ کہیں گے یہ دیکھیں جناب یہ میرا کاروبار ہے، یہ میرا اثاثہ ہے، یہ میں نے اثاثہ بیچا ہے، یہ کاروبار سے اتنا پروفٹ آیا اور یوں میرے پاس یہ پیسے ہو گئے۔ پھر وہ پوچھے گا آپ نے لے جانے کس مقصد کے لیے، آپ اسے اپنا مقصد بتائیں گے، تو وہ رقم کا حجم اور آپ کے مقصد دونوں کے درمیان ایک تقابلی جائزہ لے کے آپ کو اجازت دینے یا نہ دینے کا اہتمام کرے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو وہیں پہ ہی اس کی وہ جو ہے مطلب کہ منی ٹریل چیک ہو جاتی ہے، وہیں پہ جہاں جب دا مومنٹ اسٹیٹ بینک اجازت دیتا ہے، اور اسٹیٹ بینک ایویں کہ میں اجازت نہیں دینا جو ویسے بائی دا وے۔ اب میں آپ کو اس کی دو مثالیں دینا چاہ رہا ہوں۔ عارف حبیب صاحب نے جب پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کے اندر لوٹ مار کر لی اور اپنا مشرف کا دایاں ہاتھ ہونے کی وجہ سے موصوف نے ان کو مطلب کہ ایک وہ کیا ہے جی کھاد کی فیکٹری بھی عنایت ہوگی، پاک امریکہ تھی کوئی اس طرح کی تھی، وہ بھی عنایت ہو گئی، آج کل اس کے ایڈ بھی بڑے چلتے ہیں۔ تو سٹاک مارکیٹ میں بھی انہوں نے لوٹ مار کر لی۔ اب اس پیسے کو ڈسپوز آف کرنا تھا یا کہیں پہ پارک کرنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ امریکہ کے اندر ایک کھاد بنانے کی فیکٹری لگ رہی ہے، تو مجھے وہ پیسے وہاں پہ منتقل کرنے کی اجازت دی جائے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بورڈ بیٹھا، اس کے اندر یہ کیس گیا، میرا خیال ہے $350 ملین تھے یا اتنے کے تھے، ہیں، تو وہ انہوں نے باقاعدہ اجازت دی۔ یہ ایک مثال ہے، میں نے ایز اے بزنس جرنلسٹ اس کو آبزرو کیا۔ دوسری مثال یہ میاں منشا صاحب ہیں، نشاط ہوٹل ان کی چین ہے، ٹھیک ہے، لاہور میں بھی ایمپوریم کے اندر پایا جاتا ہے، گلبرگ کے اندر بھی ان کی برانچ ہے، اور بھی کئی جگہوں پہ اوپر انہوں نے کھولے ہیں۔ اور ایک انہوں نے لندن میں کوئی اس کی پراپرٹی خریدنی تھی، انہوں نے جا کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اپلیکیشن دی کہ بھائی جان یہ نشاط ہوٹل جو ہیں یہ ہمارا ادارہ ہے اور یہ اس نے پھیلنا ہے،
اور یہ لندن میں ایک پراپرٹی سستی مل رہی ہے, ہمیں اجازت دے دیں. انہوں نے کہا پیسے لیں کتوں جی؟ انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں یہ اتنے پیسے فلانی کمپنی نے ڈالے ہیں, اتنے فلانی نے ڈالے, اتنے فلانی, اور یوں یہ رقم ہے. اور وہ بھی کوئی میرا خیال ہے کہ $250-300 ملین کی رقم تھی جو کہ ان کو لے جانے کی اجازت دے دی گئی. یہ 2 ٹرانزیکشنیں جو سرکار کے ذریعے سے ہوئیں وہ میں نے بتا دی. تو اب سرینا عیسیٰ صاحبہ جب 7.5 لاکھ پاؤنڈ لے کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس پہنچیں اور انہوں نے کہا کہ یہ میں نے اپنے بچوں کے لیے ایک اثاثہ خریدنا ہے, تو مجھے یہ پیسے سرکاری طور پہ آپ ٹرانسفر کر دیجئے وہاں پہ, اور اس کے بدلے میں مجھے پاؤنڈ دے دیجئے وہاں پہ. تو اسٹیٹ بینک نے سب سے پہلے کیا پوچھا ہوگا؟ بی بی بہنا یہ پیسے آپ کے پاس آئے کہاں سے؟ تو ہماری بی بی بہن نے فوری طور پہ اپنی ٹیکس ریٹرن نکالی ہوگی اور کہا ہوگا کہ یہ دیکھیں میرا ٹیکس ریٹرن ہے, یہ میں نے اتنا ٹیکس دیا, ٹھیک ہے, یہ فلانا ہے, یہ ڈھمکانا ہے, یہ میرے میاں کا حصہ ہے اس کے اندر, کیونکہ ان کے بچوں کے لیے اثاثے خریدے جا رہے ہیں نا, تو یہ ان کے پیسے ہیں, یہ میری زرعی جائیداد ہے, زمین ہے, زرعی زمین ہے بلوچستان اور میرے خیال ایک اور صوبہ, انہوں نے 2 صوبے کہا, 2 صوبوں میں, اور یوں ان سے مجھے یہ انکم آئی ہے اور یہ میں لے کے جا رہی ہوں. عقل کے اندھو, منی ٹریل تو اس دن ہی فیصلہ ہو گئی تھی جس دن اس خاتون نے اسٹیٹ بینک کے سامنے جا کے بتایا تھا کہ یہ میرے پیسے ہیں, لیجیٹیمیٹ ارنڈ انکم ہے, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کا پورا ڈیٹا چیک کر کے تو پھر اس کو پیسے لے جانے کی اجازت دی تھی. اس پیسے کا لیگل ہونا اس دن ہی طے ہو گیا تھا اور منی ٹریل اس دن ثابت ہوئی تھی, تو اس کو وہ پیسے لے جانے کے لیے اجازت دی گئی تھی. انہوں نے کس ایجنٹ کی بات کی ہے؟ وہ محسن بیگ صاحب کا جو ملازم ہے, ٹھیک ہے, وہ ٹاؤٹ ہے اور وہ تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے فخر ہے کہ میں ٹاؤٹ ہوں. بھئی جس ادارے کا ٹاؤٹ ہے اس کا نام سرینا عیسیٰ لے سکتی ہیں, ہم ماڑے آدمی ہیں, ٹھیک ہے, ہم ان کا نام نہیں لے سکتے, لیکن آپ کو پتا ہے وہ سرینا عیسیٰ کا پروگرام دیکھ لینا جا کے یار. وہ عمران شفقت نے الگ اپلوڈ کیا ہے, عبدالقیوم صدیقی صاحب نے الگ اپلوڈ کیا ہے. ان دونوں کے ولاگز والے جو ہیں ٹی وی چینل تو نہیں ہے, ان کے جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر دستیاب ہے. اور بھی کوئی دوست احباب کریں گے, ظاہر ہے اس کے اندر 5 احباب شریک تھے تو پانچوں کو کرنا چاہیے اصولی طور پہ. لیکن جب انہوں نے یہ بات کی تو میں نے دیکھا کہ اس کے جواب کے اوپر نا ہمارے دوست جو تھے وہ کافی زیادہ آگے سے ڈیفینسو ہو رہے تھے, کیونکہ اکانومی کا نہیں نہ پتہ اور نہ فائنینشیل سسٹم کا پتہ ہے کہ کیسے فنکشن کرتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ پہلو ایک تشنا ہے. اب انہوں نے جس ٹاؤٹ کی بات کی ہے, کس ادارے کے کس ٹاؤٹ کی بات کی ہے, وہ محسن بیگ کا ملازم ہے. محسن بیگ کا مجھے لگا کل کے انٹرویو سے اور کچھ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو, محسن بیگ کا ٹول بج گیا, ٹھیک ہے. محسن بیگ ایک دفعہ پھر بے نقاب ہو کے سامنے آ گیا کہ وہ کن کے فرنٹ مین ہیں اور کن کے فرنٹ مینوں کو وہ ملازم رکھتے رہے ہیں. لیکن ہم اب بھی ان کے حق میں آواز اٹھائیں گے کہ ان کے ساتھ جو کچھ لمحہ موجود میں ہو رہا ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے. اگرچہ وہ مکافات عمل ہے لیکن وہ زیادتی ہو رہی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کو ہیوملیٹ نہیں کیا جانا چاہیے. ان کو لا آف لینڈ کے تحت آپ ٹرائی کیجئے اور اس کے تحت سزا دیجئے. اور آپ میری بات کے گواہ رہیے گا کہ جب یہ حکومت چلی گئی اور اگلی حکومت نے آ کے اور لوگوں کی خاطر توازہ شروع کی, ویسے میرے سے ابتدا کریں گے لیکن کی, ہم اس وقت بھی اس اصول پہ کھڑے ہوں گے. اصول ہوتا ہے جو انسان کو بڑا اور چھوٹا بناتا ہے, ورنہ بڑے ٹرے پھر رہے ہیں یہاں پہ, وہ انسان نہیں ہوتے, کچھ اور ہوتے ہیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.